बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 101 का लेसन नंबर 1 लेक्चर नंबर 11 करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग 11 तक पहुंचे और फिर मैं फन। अच्छा चलिए भाई, लेक्चर नंबर 11 हम लोग करेंगे। आज हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें से MCQs आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। सारी बारी बारी मैं आपको बताऊँगी। ये एक ऐसा चैप्टर है, मैं आपको बताऊँ ना, इसमें अगर फॉर एग्जांपल 100 लाइंस लिखी हुई है ना, तो इसमें से 95 लाइंस में से वो MCQs उठा के दे देते हैं। इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी जरूर करना है, आगे आप लोगों ने शेयर भी जरूर करना है। मुझे अपनी दुआ में भी आपने याद रखना है। जिन बच्चों को ग्रुप चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने लेसन की तरफ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है कि बच्चे के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर दुनिया की पूरी एक अंडरस्टैंडिंग की जो डेवलपमेंट होती है ना, एज के साथ साथ और तजर्बे के साथ साथ, उसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। कॉग्निशन एक प्रोसेस होता है जानने का, ठीक है, या जो आप लोग जान चुके होते हैं वो सारा जो प्रोसेस होता है वो कॉग्निशन में आता है। इसमें नॉलेज इंक्लूड होता है, वो नॉलेज जो जब आप पैदा होते हैं तो आपके साथ जो आपके माइंड में होता है वो नॉलेज भी इसमें इंक्लूड होता है। आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के फॉर्म में नॉलेज प्रेजेंट होता है ना, वो भी सारा कुछ इसी में ही आता है, ठीक है। अब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं। उस फील्ड में मुख्तलिफ तरह से जो है ना कॉग्निशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मुख्तलिफ फील्ड्स के बंदे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो फोकस करते हैं कि कैसे कॉग्निशन डेवलप होती है डिफरेंट कल्चर्स में, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका मेन कंसर्न होता है कल्चर का ताल्लुक क्या होता है मेंटल प्रोसेसेस के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, वो सारी चीज़ें ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके तो MCQs में आता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट फोकस ऑन एंड मेजर हाउ कॉग्निशन डेवलप्स इन डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट की अगर हम लोग बात करें, सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि कॉग्निशन को कैसे हासिल करते हैं और कैसे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में रह के और कैसे मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर रह के इंटरेक्शन से कैसे हम लोग कॉग्निशन को हासिल करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट इस बात पर बात करते हैं, ये भी अपने याद करना है, ये भी MCQs में आता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उनका मेन टारगेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कॉग्निटिव में ही आ जाती है ना, क्योंकि सोचने समझने की जितनी भी सलाहियतें हो गई, मेंटल प्रोसेसेस हो गए, वो सारे के सारे आप लोग कॉग्निशन के अंदर ही उसको स्टडी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनका जो है ना वो इंटरेस्ट यही होता है कि जितनी भी इंसान की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, इंसानों की जितनी भी पोटेंशियल्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, और फिर कैसे इंसानों की एबिलिटी को यूज़ करना है डिफरेंट सिचुएशंस पे और डिफरेंट स्टेजेस पे, ये सब कुछ जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे तो कहीं के बताएं ये किसका काम है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है, कंप्यूटर साइंटिस्ट का काम है, सोशियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। अगर हम लोग कॉग्निशन की नेचर की बात करें तो कॉग्निटिव का जो वर्ड होता है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं कि ये प्रोसेस होता है जानने का प्रोसेस, ये जो चीज आप लोग जान चुके होते हैं। कॉग्निशन के अंदर दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है कि कॉग्निशन के अंदर मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, आपके दिमाग के अंदर प्रोसेसेस होते हैं जिन प्रोसेसेस को इंसान यूज करके नॉलेज को इकट्ठा करता है, नॉलेज को हासिल करता है। कॉग्निशन का मतलब ये भी होता है कि वो नॉलेज जो आप इकट्ठी कर चुके होते हैं मेंटल प्रोसेसेस को यूज करके, उसको भी हम लोग कॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक साइकिल होता है कि चाहे आप लोग मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू आप लोग नॉलेज गेन करें या जो नॉलेज आपने मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू गेन किया हो वो सारे आपके कॉग्निशन में आती है, ठीक है। उसके बाद अब आगे जो है वो हम लोग चलते हैं। तो कॉग्निशन एंड नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में हर इंसान के बिहेवियर में, इंसान की लाइफ में कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं होता जहाँ पे कॉग्निशन इन्वॉल्व ना हो। इवन कि जब आप लोग सो रहे होते हैं ना, तब भी कॉग्निशन इन्वॉल्व होती है। जो आप लोग ख्वाब देख रहे होते हैं वो भी कॉग्निशन में आती है, ठीक है। तो जितने भी इंसानों की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इसकी जो जहनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके जो पोटेंशियल्स होते हैं, सोचना, कम्युनिकेट करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू जो है ना चीज़ों को सीखना, नॉलेज को अटेन करना, ये सारी की सारी इसी कॉग्निशन में आती हैं। तो ये आप तो एक ने जो है ना ये वाली बात आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। थिंकिंग, कम्युनिकेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना,
یعنی کہ دیر تک باتیں جو آپ کے مائنڈ میں سیو ہو جاتی ہیں وہ، اور انفارمیشن کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا، ٹھیک ہے، اور جتنی آپ کی میموری کام کر رہی ہوتی ہے، لانگ ٹرم میموری، انفارمیشن پروسیسنگ اور ورکنگ میموری، یہ ساری کی ساری جو ٹریڈس ہوتی ہیں نا، یہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ یہ موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایون کہ برتھ سے پہلے بھی موجود ہوتی ہیں، بٹ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا، اس کو اپنے میموری کے ان کنٹینٹس کا پتہ نہیں ہوتا، ان نون ہوتا ہے، اس کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں، انفارمیشن پروسیسنگ کی، لانگ ٹرم میموری کی، ٹھیک ہے، یہ جو ایک ایبلٹی ہوتی ہے نا مینٹل پروسیسز کو کنٹرول کرنے کی، اور جتنے بھی آپ کے اندر جو ان بورن نالج ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی، یہ ڈیولپ ہوتا ہے برتھ کے بعد، پیدائش کے بعد، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر آپ لوگ اس کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں جب بھی بچہ اپنے فزیکل انوائرمنٹ میں دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوتا ہے، تو تب ساتھ ساتھ وہ سیکھتا ہے کہ میں نے کیسے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مدر اس میں آ جاتی ہے کہ بچہ ماں کو دیکھے گا، وہاں سے سیکھے گا، جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں جن کے پاس بچہ رہتا ہے جو اس کی کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ سگنیفیکنٹ کنیکشنز ہوتے ہیں کسی بھی بچے کے کگنائشن کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کگنائشن جب بھی بچے کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو آبزرو کرے گا اور ان سے سیکھے گا۔ آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں سوشو کلچرل فیکٹر کی۔ سوشو کلچرل کا کیا مطلب ہے؟ سوشو کا مطلب نکلا ہے سوسائٹی سے، اور کلچرل کا مطلب ہوتا ہے آپ کی ثقافت، یعنی کہ سوسائٹی اور آپ کا جو کلچر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی کگنائٹیو ایبلٹیز کو، ٹھیک ہے، سوشو کلچرل فیکٹرز والے جو تھیوری ہے نا ان کی، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کگنائٹیو جو ایبلٹی ہوتی ہے نا آپ کے اندر، وہ بایولوجیکلی یا قدرتی طور پہ انسان کے اندر نہیں ہوتی، اور نہ ہی صرف انوائرمنٹ کے اندر ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلچر اور سوسائٹی جس کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، وہ کلچر اور وہ سوسائٹی انسان کو وہ ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے تھرو پھر انسان کے اندر کگنائٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ سوشل گروپس جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ، یعنی کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر مختلف جو گروپس ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انسان کو ہیلپ کرتے ہیں، کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ میں اس کو ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ جو آپ دیکھیں نا سوشل گروپس ہی ہوتی ہے، سوسائٹی ہی ہوتی ہے جو کہ مختلف قسم کے سکلز کی لرننگ کے اوپر بہت زیادہ وہ زور دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سوسائٹی ہی ہوتی ہے جس کے تھرو انسان کو موٹیویشن جو ہے وہ ملتی ہے کہ مجھے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے اور میں نے یہ چیز سیکھنی ہے اور میں نے ان سکلز اور بیہیویئرس کو میں نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو جب سوسائٹی یہ چیز انسان کے اندر موٹیویٹ کر دیتی ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، سکلز کو سیکھتا ہے، اور سیکھنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کگنائٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی بچہ کسی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک پوٹینشیلی طور پہ اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ذہنی ایک صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ نالج زیادہ تر جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر، کلچر کے اندر رہ کے اس کی جو انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہوتی ہیں، اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان میں ایولیوشن ہوتی ہے، پازیٹیو چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں سوشل نیچر آف مائنڈ، کہ جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے نا اس کی بھی ایک سوشل نیچر ہوتی ہے، یہ بھی جب سوسائٹی میں سوشلی جب کسی کے ساتھ انٹریکٹ ہم لوگ کرتے ہیں تب بھی ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ شروع میں کیا دیکھیں نا کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو شروع میں اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیسے میں نے فیلنگ کو ایکسپریس کرنا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب وقت گزرتا ہے اس کی پیرنٹس کی ٹیچنگز، اس کے دوسرے فیملی ممبرس کی ٹیچنگ اس بچے کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اس دنیا کو سمجھنے لگ جاتا ہے جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ نالج از کنسیڈرڈ ٹو بی دی ایکسپیرینسز اینڈ دی ویلیوز دیٹ، یعنی نالج وہ ہوتا ہے جو کہ انسان ایکسپیرینس کرتا ہے، جو اس کو اس کے پیرنٹس اور اس کے جو کیئر گیورز ہوتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرٹیکولر کوئی بھی سوشل کلچرل نارمز ہو گئیں، سوشل اور کلچرل سٹینڈرڈز ہو گئے جو کہ ہوتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ یہ چیز جب بچہ انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاتا ہے تو ہم لوگ پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کگنائٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس نے اب سوسائٹی کو اور کلچرل نارمز کو، سٹینڈرڈز کو اب اس نے سمجھنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہوتی ہے لینگویج کا اور کگنائٹیو ایبلٹی کا بھی بہت زیادہ آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک تو میں جب لیکچرز ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں نا، پتہ نہیں مجھے کیوں اتنی زیادہ جمائیاں آتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، لینگویج اور کوگنائٹیو ایبلٹی کی اگر بات کریں، جو سب سے زیادہ مین اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے نا کوگنائشنز کو حاصل کرنے کا، نالج کو حاصل کرنے کا کسی بھی کلچر میں، وہ ہوتی ہے لینگویج۔ لینگویج نہیں ہوگی تو آپ لوگ کیا سیکھیں گے؟ لینگویج ہوتی ہے تو اسی لینگویج کے تھرو ہی تو آپ لوگ کوئی چیز سیکھتے ہیں، آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، اگلا بندہ بتائے گا وہ بھی لینگویج کے تھرو ہی بتائے گا۔ تو ہمیشہ جو نالج کی پوری باڈی ہوتی ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے لینگویج کے تھرو، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ کوگنائٹیو ایبلٹیز کہتے ہیں۔
چائلڈ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ لینگویج کے تھرو ہی وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے نالج کو اپنے ایکسپیرینسز کو ان تک جو ہے نا وہ شیئر کر سکتے ہیں. شروع کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ انٹرنلائزنگ ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کسی دوسرے سے پوچھ نہیں سکتا، وہ خود ہی لرننگ اس کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہے، دنیا کو انٹرپریٹ کرنا اس کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی سکلز ہوتی ہیں جیسے لینگویج وغیرہ ہو گئی جو اس کو پیرنٹس نے سکھائی ہوتی ہے، کلچر نے سکھائی ہوتی ہے، سوسائٹی نے سکھائی ہوتی ہے، وہ ان کو پھر یوز کرتا ہے اور پھر اس کو یوز کر کے وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. لینگویج جو ہوتا ہے نا وہ ریٹن فارم میں بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت کسی بھی کلچر کے لیے یونیفائنگ ٹول ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے جیسے لینگویج ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوتی ہے نا کسی بھی بچے کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر، یا کسی بھی سوسائٹی کے اندر، جیسے جیسے لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اسی طرح پھر نارمز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، بلیفس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں اور ویلیوز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں موٹیویشن، کوگنائشن اور لرننگ کی. اچھا، کوگنائٹیو ایبلٹی ہم نے یہ تو دیکھا کہ کوگنائٹیو ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو لرننگ ہے نا وہ آپ لوگ کوگنائشن کے تھرو ہی سیکھتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، اچیومنٹس کے لیے کوگنائٹیو ایبلٹی، صرف کوگنائٹیو ایبلٹی کافی نہیں ہوتی. موٹیویشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کوگنائٹیو سکلز کو اور ایبلٹیز کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کو سیکھنے کے لیے. لوگ انفارمیشن سیکھتے ہیں، یعنی کہ اب انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے وہ انفارمیشن وہی سیکھتا ہے، یعنی کہ دنیا کا جو انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے نا وہ جس نظر سے انفارمیشن وہ سیکھتا ہے، جس نظر سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے ویسے ہی وہ انفارمیشن کو اٹین کرے گا اور ویسے ہی انفارمیشن وہ اپنے بچوں میں پاس آن کرے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ ہے وہ کسی پور فیملی سے بلانگ کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس طرف نہیں سوچے گا کہ میں نے مہنگی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ پھر اپنے یہی ایٹیٹیوڈز اور یہی سب کچھ وہ اپنے بچوں میں جو ہے وہ پاس آن کرے گا. موٹیویشن ہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ کوئی بچہ، کوئی بھی انسان سیکھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. کوئی انسان سیکھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اپنے ویو کے اوپر کہ وہ خود کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور جو وہ خود کو جس نظر سے دیکھے گا وہی چیز اس کی ایبلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کی سیکھنے کی ایبلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. موٹیویشنل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو آپ کو جو چیز موٹیویٹس کر رہی ہوتی ہیں، جو بھی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کوئی بھی کلچر آپ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جواب کیسے دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک ایسے کلچر میں ہیں جہاں پہ آپ شروع میں ناکام ہوئے ہیں لیکن اس کلچر کے لوگوں نے آپ کو ڈس ہارٹ نہیں کیا، آپ کو مایوس نہیں کیا، آپ کو سپورٹ کیا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ آگے جا کے کامیاب ہو جائیں. تو بہت زیادہ فیوچر کی جو لرننگ ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ لوگوں کے کلچر کے اوپر. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ کنسیپٹ جو ہے نا وہ جسٹ آپ نے لینا تھا، اس میں رٹا کچھ نہیں مارنا. اس کے بعد اگر آپ لوگ بات کریں انڈیویجولز اور گروپ کی، یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ڈیولپمنٹ کے ایکسٹینٹ کو اور ڈائریکشن کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. یہ ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں ان کی اپنی یہ جو ہوتے ہیں نا، ہر انسان آپ دیکھیں نا، اب کوئی بھی انسان جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے وہ انسانوں کا کلچر دیکھے گا، کمیونٹی میں سارا کلچر دیکھے گا، اس کے نیبرہڈ کو دیکھے گا، سوشل آرگنائزیشنز کو دیکھے گا، فیملی کو دیکھے گا، وہ ساری چیزوں کو دیکھے گا، اور یہ ساری چیزیں ہی انسان کے تجربات کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. یہ جو وہ چیزیں ایکسپیرینس کرے گا نا وہ یہ ساری یونیک ہوں گی. جب وہ کمیونٹی کو ایکسپیرینس کرے گا اس کو یونیک ایکسپیرینس ملے گا، سوشل آرگنائزیشنز کو ایکسپیرینس کرے گا اس کو جو ہے نا وہ یونیک ایکسپیرینس ملے گا. تو ہر انسان جو ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ چلتے ہیں تو کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تھنکنگ کی، یعنی کہ سوچنے کی، اور آپ کے برین کے اندر جتنے بھی آرگنائزنگ سسٹمز ہوتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کا نام ہوتا ہے کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ. ایک تو آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے، یا پھر وہ MCQs میں آتی ہے. دوسری بات یہ کہ کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. اس میں آ جاتی ہے لینگویج، اس کے بعد مینٹل امیجری، اس کے بعد تھنکنگ، ریزننگ، پرابلم سالونگ اور مورل ڈیولپمنٹ. یہ جو ساری چیزیں نا یہ کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ کے اندر آتی ہیں. ان چیزوں کے اندر جب بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم لوگ کہیں گے کہ اس بندے کے اندر کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. اس کے بعد جین پیگٹس تھے. جین پیگٹس نے تھیوری دی تھی کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ کے بارے میں. سوئس سائیکولوجسٹ تھے اور وہ اتنے زیادہ اچھے پرفیکٹ آبزرور تھے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں ہی اپنی پہلی ریسرچ انہوں نے پبلش کی تھی. انہوں نے اسٹڈی کیا تھا فلسفی اور لاجک کو، انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا تھا، اور ان کو انٹرسٹ تھا ایپسٹیمولوجی کے اندر. ایپسٹیمولوجی کیا ہوتی ہے؟ نالج اینڈ نوئنگ، یعنی کہ علم اور جاننا. اس کی اسٹڈی کو ہم لوگ ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ ایپسٹیمولوجی کیا ہوتی ہے؟ نالج اینڈ نوئنگ. ٹھیک ہے. اچھا، ان کا انٹرسٹ تھا ایپسٹیمولوجی میں اور آبزرویشنز کے اندر، اور وہاں سے ہی ایک بنیاد بنی تھی کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ کی. پیگٹس بہت زیادہ انفلوئنس تھے. ہنری برگسن
ہنری برگسن کی کریٹو ایولیوشن کے اوپر سے نا وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے تھے. اس وقت جو دوسرے لوگ تھے نا وہ ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن سے بہت زیادہ امپریس ہو رہے تھے, لیکن پیگٹ نے ہنری برگسن کی جو ہے نا کریٹو ایولیوشن اس کو فالو کیا تھا. برگسن کا یہ بلیف تھا کہ کچھ ڈیوائن ایجنسی یعنی کہ ایک خدائی قوتیں ہوتی ہیں جو کسی ایولیوشن کے پیچھے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لائف پوسیسز این انہیرنٹ کریٹو امپلس, یعنی کہ انسان کی جو لائف ہوتی ہے نا اس کو وراثتی کچھ کریٹو امپلسز یا کوئی ٹریگرز جو ہے نا وہ اس کو ملتے ہیں. پیگٹ نے اپنا جو ہے نا بایولوجیکل سائنس میں انہوں نے جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کی تھی, ڈاکٹریٹ کیا تھا, اور بعد میں سائیکالوجی میں وہ انٹرسٹڈ رہے تھے, اور اسپیشلی ایب نارمل سائیکالوجی میں انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا تھا. الفریڈ بینٹس کی جو لیبارٹری تھی انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا تھا, اور وہاں پہ ان کو چانس ملا تھا کہ بچوں کی پرفارمنس کو دیکھنے کا, کہ بچوں کے رائٹ اور رانگ آنسرز جو ہوتے ہیں نا اس کو دیکھنے کا ان کو چانس ملا تھا. پیگٹس کا کام, ان کی جو آبزرویشنس تھی اس سے ان کو جو ہے نا وہ انٹرسٹ پیدا ہوا تھا کہ بچوں کے مینٹل پروسیسز کو جاننے کا. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی کہ پیگٹس نے بچوں کے مینٹل پروسیسز کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے پھر بعد میں جو ہے نا وہ کی تھی. اور انہوں نے پھر بعد میں جب ان کے ہاں اپنا جب بیبی ہوا تھا تو وہ اپنے بیبی کی ڈفرینٹ سٹیجز کو وہ اسٹڈی کرتے رہے تھے, ان کو وہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہے تھے. بعد میں جو ایڈولسنٹس ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, ان کو بھی اسٹڈی کرنا, ان کی تھاٹ کو بھی اسٹڈی کرنا, اس چیز میں بھی یہ پھر انٹرسٹڈ رہے تھے. پیگٹ کے جو میتھڈ آف انویسٹیگیشن تھا وہ کلینکل اپروچ یوز کرتے تھے, ایک اسٹرکچرڈ آبزرویشن, ٹھیک ہے, یعنی کہ آبزرو کرنا ایک کلینک کی فارم میں, جیسے بٹھا کے کسی پیشنٹ کو آپ لوگ بالکل فارمل طریقے سے آبزرو کرتے نہیں, بالکل ویسے ہی کرتے تھے. پیگٹس ہمیشہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ مختلف قسم کے پرابلمس اور مختلف قسم کے ٹاسک وہ ڈفرینٹ ایجز کے بچوں کو دیتے ہوتے تھے, ان کو کہتے ہوتے تھے کہ اس کا آنسر آپ لوگ ایکسپلین کریں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو آنسر ایکسپلین کرتے ہوتے تھے نا اسی میں سے پھر یہ کوئی نئے کوشچنس بھی بنا لیتے تھے نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے. اس طرح ان کا میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہوتا تھا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میتھڈ آف انویسٹیگیشن پیگٹیشن کا کون سا تھا, کلینکل اپروچ اور اسٹرکچرڈ فارم آف آبزرویشن, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیگٹس نے کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ کی پوری یہ تھیوری بھی لکھی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا وہ سٹیجز سے ہو کے گزرتی ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی انسان ہے اس کا جو بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ کوالٹی کی فارم میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ پیگٹس نے کہا تھا کہ بیہیویئر کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ کوالٹیٹیولی ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ سٹیجز پہ, یعنی کہ ایک سٹیج پہ اس کی بیہیویئر کی کوالٹی اور اگلی سٹیج پہ کوالٹی اور ہوگی. وہ یہ کہتے تھے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا اس دنیا میں 4 سٹیجز سے گزرتا ہے کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ کی. یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے. پیگٹس نے کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ کی تھیوری دی تھی اور 4 سٹیجز انہوں نے بتائی تھی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 سٹیجز فکس آرڈر میں ہوتی ہیں, آپ لوگ اس آرڈر کو چینج نہیں کر سکتے. اب اسینشیل جو پوائنٹس تھے پیگٹس کی تھیوری کے اندر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں یہ ایک سیکوینس میں چلتی ہیں, اور ایک کانسٹنٹ ایک آرڈر ہوتا ہے, یعنی کہ ایک سکسیشن کا آرڈر ہوتا ہے, یعنی کہ ایک سٹیج پہلے سکسیڈ ہوگی, کامیاب ہوگی, اس کے بعد اگلی سٹیج ایمرج ہوگی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مینٹل سٹرکچرز ہوتے ہیں ان میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ لوگ نہ تو ان کو وراثتی طور پہ آپ لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ لوگ ان کو ماحول کی بیس پہ آپ لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں, بلکہ یہ ڈیولپمنٹ انسان کے اندر ہوتی ہیں اس بیس پہ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. جو مین جو کی ٹرمز ہے پیگٹس کی تھیوری کے اندر, پیگٹس یہ کہتے تھے کہ بچوں کی جو تھنکنگ ہوتی ہے, جو سوچنا ہوتا ہے نا, وہ ڈیولپ ہوتا ہے 2 پروسیسز کے تھرو. ایک پروسیس ہوتا ہے ایسیمیلیشن کا اور ایک پروسیس ہوتا ہے ایکوموڈیشن کا. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی جو تھنکنگ ڈیولپ کتنے پروسیسز ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایسیمیلیشن اور دوسرا کون سا ہوتا ہے ایکوموڈیشن. ایسیمیلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسیمیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی جتنی بھی ایگزسٹنگ سکیمز ہوتی ہیں, سکیمز کیا ہوتا ہے؟ سکیمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ایکشن فالو کرتے ہیں کسی بھی نالج کو حاصل کرنے کے لیے, کسی بھی نالج کو سٹرکچرڈ کرنے کے لیے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسکیم, ٹھیک ہے. تو ایسیمیلیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ بچوں کی ایگزسٹنگ جو ان کا ایک پیٹرن ہے کام کرنے کا, ایکشنز کا, اس میں کوئی نیا نالج ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے MCQs میں آتا ہے. ایکوموڈیشن جو ہے نا یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. ایکوموڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کی جو پہلے سے جو اسکیمز ہوتی ہیں آپ لوگ اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اس میں نیا نالج ڈالنے کے لیے, کیونکہ چینج کیے بغیر نیا نالج اس اسکیم میں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس میں ایک نیا نالج جو ہے نا وہ انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو یہ پیگٹس نے یہ کہا تھا کہ بچوں کی جو تھنکنگ ہوتی ہے نا یہ 2 پروسیسز کے تھرو ڈیولپ ہوتی ہے, یا تو نیا نالج وہ اٹین کریں گے یا اپنی ایگزسٹنگ اسکیمز کو ماڈیفائی کر کے نیا نالج جو ہے نا پھر اس میں انکارپوریٹ کریں گے. پیگٹس نے جو سٹیجز بتائی تھی کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ کی 4 سٹیجز تھیں. ان سٹیجز کا سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس کا سیکوینس اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے.
یہ سیکوینس آپ لوگوں کے پیپر میں آتا ہے. سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے سینسری موٹر سٹیج, دوسری ہوتی ہے پری آپریشنل سٹیج, تیسری ہوتی ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج, چوتھی جا کے ہوتی ہے پھر فارمل آپریشنل سٹیج. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں کہ سینسری موٹر سٹیج کون کون سی ہوتی ہے. سینسری موٹر سٹیج ہوتی ہے انفینسی, یعنی کہ جب شیرخوارگی, جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے, دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے, یہ پیدائش سے لے کے 2 سال تک کی عمر تک ہوتا ہے. اس سٹیج میں بچے کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں؟ تھاٹ کنفائنڈ ٹو ایکشن سکیمز, یعنی کہ بچہ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے صرف اسی وقت ہی وہ اس کام کے بارے میں تھوڑا سوچے گا, اس کو اس چیز کی اویئرنیس ہوگی. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ آف آبجیکٹ پرمیننس, بچہ جس چیز کو اٹھائے گا, ٹھیک ہے, اس کی موجودگی کی وہ مطلب بچہ یوں نہیں نہ کرتا کہ جب ایک آبجیکٹ اگر اسے چھپا دیا جائے تھوڑی دیر بعد وہ بھول جاتا ہے نا, تو ایک پریزنس جو ہوتی ہے نا آبجیکٹ کی, جب اس کے سامنے رہے گی تبھی اس کو پتا ہوتا ہے. موٹر سکلز کی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ ہاتھ پاؤں ہلانا اچھے طریقے سے, اس کو جو ہے نا آپ یہ دیکھیں اسپون پکڑنا بچہ سیکھتا ہے اس ایج میں, چلنا سیکھتا ہے, تو یہ موٹر سکلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور سمبولک ریپرزنٹیشن کی کیپیسٹی یا تو بہت تھوڑی ہوتی ہے یا کم. سمبولک ریپرزنٹیشن مطلب یہ کہ اپنی فیلنگز اگلے بندے تک کنوے کر سکنا, چاہے اشاروں کے تھرو چاہے لینگویج کے تھرو. تو اس سٹیج پہ سینسری موٹر سٹیج پہ کوئی یا تو کیپیسٹی سمبولک ریپرزنٹیشن کی بالکل کم ہوتی ہے یا تو ہوتی ہی نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی سٹیج آتی ہے نا پری آپریشنل سٹیج ہوتی ہے. یہ وہ ایج ہوتی ہے جو پری اسکول ایج ہوتی ہے, یہ 2 سے 7 سال کی عمر میں ہوتی ہے. اس میں میجر جو ہے نا وہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ ریپرزنٹیشنل تھاٹ ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. ریپرزنٹیشنل تھاٹ کدھر ہوتی ہے؟ یہ پری آپریشنل سٹیج پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تھاٹ جو ہوتی ہے نا بچے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ لاجیکل نہیں ہوتی, جسٹ ایک امیجنیٹو ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ جو چیز اس کو پسند ہوگی وہ وہی بیٹھ کے وہ سوچتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ لینگویج کی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سمبلس کی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, سوچنا سمبولک تھنکنگ کی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تھنکنگ جو ہے نا وہ ایگو سینٹرک ہوتی ہے, یعنی کہ بچہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے یہاں آ کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسری جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج. یہ ایج ہوتی ہے جب بچہ 7 سے لے کے 11 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے. تو یہاں پہ بچے کی جو سوچ ہوتی ہے نا یہ پوری ایک سسٹمیٹک سوچ ہوتی ہے, ایک اچھی سٹیپ بائی سٹیپ سوچ ہوتی ہے, اس کے اندر لاجیکل سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن صرف کنکریٹ آبجیکٹس کے بارے میں ہوگی, یعنی کہ جو چیزیں اس کے سامنے اس کو نظر آ رہی ہوگی جسٹ وہ اسی چیز کے بارے میں سوچے گا. کنزرویشن کی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ہے نا بات کرنے کی ایک ڈیولپمنٹ اس کے اندر ہوگی. کنورسیشن کی بھی ہوتی ہے, اور کنزرویشن یعنی کہ دوسرے سے کنزرو رہنا, اور اس کے بعد ریورسیبلٹی کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے, یعنی کہ چیزوں کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا, یہ والے جو کنسیپٹ ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فارمل آپریشنل سٹیج ہوتی ہے. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جو کہ ایڈولسنس میں اور آگے ایڈلٹ ہوڈ میں ہوتی ہے, ساری زندگی آگے یہی سٹیج پر چلتی ہے. یہ 11 سال سے بعد ہوتی ہے. اس میں انسان ایبسٹریکٹ اور لاجیکل تھاٹ اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے, یعنی کہ کوئی چیز ہمیں نہ بھی موجود ہو وہ پھر سوچ کے اپنی سوچ کے جو ہے نا اپنی سوچ کی بنا پہ تھیوریز بنا لینا, کوئی نظریہ بنا لینا, یہ سب کچھ وہ کرتا ہے. لاجیکل تھاٹ ہوتی ہے بالکل. ٹھیک ہے, اور بندہ یہاں پہ آ کے جو ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے, غیر واضح چیزیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, اور جو چیزیں موجود نہیں ہوتی ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا تھی ہماری پیگٹس کی کوگنائٹیو ڈیولپمنٹ کی سٹیجز تھی جو کہ 4 تھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد کرنی ہے. آگے ایرک ایرکسن کی جو سٹیجز ہوں گی نا وہ ڈیفرنٹ ہے, آپ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو مکس اپ نہیں کر دینا. ایرک ایرکسن سگمنڈ فریوڈ کے فالوور تھے. انہوں نے ایز اے سائیکو انالسٹ کام جاری رکھا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ان کا جو ویسے فالوور سگمنڈ فریوڈ کے تھے, لیکن سگمنڈ فریوڈ کے ساتھ نا ان کا پھر تھوڑا سا کلیش بھی ہو گیا تھا, کیونکہ وہ ان کی تھیوری سے تھوڑے ہٹ کے بات کرنے لگے تھے. فریوڈ تو یہ کہتے تھے نا کہ ایک بایولوجی کی ہوتی ہے, اور کچھ بایولوجیکل انسٹنکٹس ہوتی ہیں لائف کی, یعنی کہ بایولوجیکلی آپ کے اندر کچھ جبلت, کسی انسان کے اندر کوئی فطرت پائی جاتی ہے, جیسے اب غصہ ہونا وہ ایک بایولوجیکل چیز ہے. لیکن ایرکسن جو تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فورس ہوتی ہے انسان کے بیہیویئر کے پیچھے, اور جو اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, وہ ہوتے ہیں سوشل انٹریکشن. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ ایرک ایرکسن نے سوشل انٹریکشن کے اوپر بات کی تھی. وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سے سائنٹسٹ نے سوشل انٹریکشن پہ بات کی تھی, تو وہ ایرک ایرکسن تھے. انہوں نے جو تھیوری بنائی تھی انہوں نے 8 سٹیجز بتائی تھیں. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹل تھیوری کے انسان کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ 8 سٹیجز کے تھرو ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ ایرک ایرکسن نے کتنی سٹیجز دی تھی؟ 8 سٹیجز دی تھیں. انہوں نے اس سٹیجز کے اندر پورا لائف سپین جو ہوتا ہے نا وہ سارے کا سارا کور کر دیا تھا. صرف چائلڈ ہوڈ اور ایڈولسنس کی ڈیولپمنٹ پہ بات نہیں کی تھی, پورے لائف سپین جتنی بھی سٹیجز ہوتی ہیں سب کے اوپر بات کی تھی. انہوں نے کرائسس کے اوپر بھی بات کی تھی.
وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ڈفرینٹ سٹیجز کے دوران مختلف قسم کے سینسیٹیو پیریڈ سے، مختلف قسم کے کرائسس اور مشکلات سے گزرتا رہتا ہے، اور وہ جو کرائسس ہوتے ہیں ان کو پہلے ریزولو کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی نئی کرائسس اس کے سامنے آ جائیں۔ رزلٹ جو ہوتا ہے کسی بھی ریزولوشن کا، جب آپ لوگ کرائسس کو سالو کر لیتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، چاہے وہ سکسیسفل ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ دوسرے نیکسٹ کرائسس میں پاس آن ضرور ہوتا ہے۔ انہوں نے فاؤنڈیشن دی تھی کرائسس کے ریزولوشن کے لیے اور اس کو سالو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر نیکسٹ، آپ کے آگے جتنے بھی نیکسٹ جو سٹیجز آئیں گے اگر اس میں کرائسس نہ آئیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ پریزنٹ میں جتنے بھی کرائسس ہیں آپ لوگ اس کو سالو کریں، ٹھیک ہے۔ ایرک ایرکسن نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ سٹیجز بتائی تھی۔ سائیکو سوشل کیوں یہاں پہ یوز ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سوشل انٹریکشن کے اوپر بات کی تھی۔ یہ بھی آپ کے MCQs میں آتا ہے کہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹل سٹیجز کس نے دی تھی؟ ایرک ایرکسن نے دی تھی۔ کوگنیٹو کی جو تھی وہ کس نے دی تھی؟ وہ پیگٹس نے دی تھی۔ مورل ڈیولپمنٹ کی کس نے دی تھی؟ وہ کوہلبرگ نے دی تھی، وہ ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو انہوں نے 8 سٹیجز بتائی تھی نا، اس میں سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے بیسک ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ کی، ٹھیک ہے۔ یہ اورل سینسری سٹیج ہوتی ہے، یعنی کہ بچہ جسٹ جو ہے نا وہ سینس کر سکتا ہے کچھ چیزوں کو اور بول سکتا ہے، مطلب اپنے منہ سے ریلیٹڈ وہ جو جس کو چاہیے کہ منہ سے حاصل کرے گا۔ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں نا، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ جو سٹیج ہوتی ہے بیسک ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ کی، یہ بچے کی پیدائش سے لے کے 18 منتھ تک چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بچے کے اندر یہ سینس پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور میں نے کب ٹرسٹ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ بچہ ماں کے علاوہ کم ہی جاتا ہے کسی کے پاس، اس کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہوتی ہے کہ میں نے کس پہ اور کب ٹرسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد بچہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ میں نے خود کو پروٹیکٹ کیسے رکھنا ہے، کاشیس ہوتا ہے۔ بچے کو چارپائی پہ بٹھا دیں، اب وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں گروں گا مجھے چوٹ لگے گی، وہاں سے وہ نہیں ہلے گا، ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا آگے جھکے گا ضرور لیکن وہاں سے اترنے کی وہ کوشش نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے بیسک ٹرسٹ کی اور مس ٹرسٹ کی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ کا اس کو کنسیپٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آ جاتی ہے جو کہ 18 منتھ سے لے کے 18 مہینوں سے لے کے 3 سال کی عمر تک چلتی ہے۔ یہ ارلی چائلڈہڈ ہوتا ہے، شروع کا جو بچپن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتی ہے نا سٹیج، یہ ہوتی ہے آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بچے کو سینس آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے، خود مختاری کی ایک تھوڑی سی سینس اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی لیمیٹیشنز کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کون سی کام کر سکتا ہوں، کون سے کام میں نہیں کر سکتا۔ اگر تو اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اگر اس کو انکریج کیا جائے، جیسے بچہ ہے خود اٹھ کے چلنا چاہ رہا ہے تو اس کو چلنے دیں، اگر آپ اس چیز کو انکریج کریں گے تو اس کے اندر آٹونومی کی، خود مختاری کی جو ایک سینس ہے وہ اس کے اندر ڈیولپ ہوگی۔ اگر بچے کو بہت زیادہ اوور ریسٹرکٹ کریں گے، اوور پروٹیکٹ کریں گے، اس کو کریٹیسائز کریں گے تو اس کے اندر ایک تو شیم پیدا ہوگی، دوسرا سیلف ڈاؤٹ پیدا ہوگا۔ شیم کب پیدا ہوگی؟ جب بچہ بہت زیادہ سیلف کانشیس ہو جائے گا نا، جب اس سے کوئی بھی غلطی ہوگی تو بہت ہی زیادہ وہ سیلف کانشیس ہوگا، وہ شیم فیل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور سیلف ڈاؤٹ کیا ہوگا؟ یہ تب ہوتا ہے جب بچے بہت ہی زیادہ ماں باپ بہت ہی زیادہ کسی بچے کو شرم دلا دیتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں، تو اس کو پھر سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس کو اپنی پرسنالٹی پہ ڈاؤٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جو کہ 18 مہینوں سے لے کے 3 سال کی عمر تک چلتی ہے، آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیٹ چائلڈہڈ کی اگر ہم لوگ بات کریں، لیٹ چائلڈہڈ جو 3 سے لے کے 6 سال کی عمر تک ہوتی ہے، اور اس سٹیج پہ انیشیٹو ورسز گلٹ ہوتا ہے۔ انیشیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچے چیزوں کو انیشیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، چیزوں کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھنا سٹارٹ کرتے ہیں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کرتے ہیں، چاہے وہ موٹر ہو چاہے انٹلیکچوئل ہو، یعنی کہ چاہے جسمانی ہو یا چاہے ذہنی ایکٹیویٹیز ہو، وہ اس میں خود کو انکارپوریٹ کرتے ہیں، اور نیگیٹو ایکٹس کی وجہ سے یعنی کہ یعنی کہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر گلٹ بھی تھوڑا جو ہے نا وہ ارائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ لیٹ چائلڈہڈ میں ہوتا ہے، 3 سے 6 سال کی عمر میں ہوتا ہے، انیشیٹو ورسز گلٹ کی سٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی سٹیج جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے 6 سے 11 سال کی عمر تک، یہ اسکول ایج ہوتی ہے، اور اس سٹیج کو ہم لوگ کہتے ہیں انڈسٹری ورسز انفیریورٹی۔ اس سٹیج پہ بچہ بلڈ کرنا، چیزوں کو کریٹنگ میں، ٹاسک کو اکمپلش کرنا، حاصل کرنا، ان چیزوں میں بزی ہوتا ہے۔ سسٹمیٹک انسٹرکشنز اس کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اسکول میں فار ایگزامپل وہاں سے انسٹرکشنز ملیں گے، پیرنٹس اس کو انسٹرکشنز دیں گے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، سوسائٹی کے نارمز کو، سوسائٹی کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس کو بھی بچہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوشلی ایک ڈیسیسو ایج ہوتی ہے کہ بچہ یہاں پہ تھوڑے ڈیسیجنز لینا اور ایک پازیٹیو ریزلٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بچے کے اندر سیلف اسٹیم بھی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آگے ہم لوگ چلیں تو اگلی جو سٹیج ہوتی ہے وہ ایڈولیسنس کی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 11 سال کی عمر سے لے کے آگے جو ہے نا 18 سال کی عمر تک یہ چلے گی. اس میں آئیڈینٹی اور رول کنفیوژن، آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن، یہ سٹیج ہوتی ہے. یہاں پہ انسان کے اندر جو ہے نا اپنے سیلف کی ایک سینس ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. انسان اپنی ایبلٹیز کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بھی کوئی بھی ٹاسک وہ اکمپلش نہیں کر پاتا تو اس کو کنفیوژن بھی ہوتی ہے. پرابلمس تب ہوتی ہیں زیادہ جب جو ہے نا امپلسو ایٹیٹیوڈ اس کے اندر پیدا ہو، یعنی کہ چھوٹی سی بات پہ فوراً سے غصہ کرنا، فوراً سے زیادہ گھنٹوں ہنستے رہنا، نام بھی ہنسنے والی بات اس کے اوپر. تو یہ امپلسو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اممیچیورٹی ایکسٹینڈ کر جاتی ہے انسان کے اندر، ٹھیک ہے. انڈیسیسونیس بھی اس سٹیج پہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر فیصلہ لینے والی قوت جو ہے وہ نہیں ہوتی. ایکسٹریم کیسز میں یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اینٹی سوشل بیہیویئرز بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوسائٹی کے خلاف جو غلط جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ڈرگ ایڈکشن ہو گئی، کرائم میں جو ہے وہ ملوث ہونا، یہ ساری چیزیں یہ اسی ایڈولسنس کی سٹیج میں، یعنی کہ آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن کی سٹیج میں یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی جو سٹیج ہوتی ہے وہ انٹیمیسی ورسز آئسولیشن کی ہوتی ہے. یہ 18 سے 25 سال کی عمر تک ہوتی ہے. یہ ساری سٹیجز بہت زیادہ انپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کی، اور یہ آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یاد کیسے کرنی ہے. اس میں یہ ہوتے ہیں ینگ اڈلٹہڈ، یہ 20 سال کی عمر کے شروع میں ہی یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور 40 سال کی عمر تک ایکسٹینڈ بھی کرتی ہے. اس میں جو انسان ہوتا ہے اس کا مین فوکس ہوتا ہے کہ اپنی انڈیویجویلٹی کو مینٹین رکھنا، کہ میں کون ہوں، اس چیز کو وہ مینٹین، اپنی عزت نفس کو مینٹین رکھنا، فرینڈس بنانا، ریلیشن شپس بنانا، گہرے تعلقات بنانا، یہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈلٹہڈ جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن. یہ مڈل ایڈلٹہڈ ہوتا ہے، یہ 40 سے 60 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے. یہ ایج ہوتی ہے جب انسان کے اندر کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی بھی ہوتی ہے، کنسرن ہوتا ہے دوسروں کو گائیڈ کرنا، اگلی جنریشن کی ہیلپ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، اور اپنا جو ہے نا اپنا جو سیلف ہوتا ہے نا اس کو مزید جو ہے نا وہ نکھارنا، اس کو پریپیئر کرنا، ٹھیک ہے. یہ اس سٹیج پہ ہوتی ہے. اس کے بعد اس سے اگلی جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر. یہ اولڈ ایج ہوتی ہے، لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. یہاں پہ انسان کے اندر زندگی کو جیسے اس نے گزارا ہوتا ہے بالکل ویسا ہی اس کے اندر ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو کی امپورٹنس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا، اور اس کے علاوہ پوری تھرو آؤٹ دا لائف میں نے اس نے جتنے بھی ریلیشن شپس بنائے ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو امپورٹنس دینا، اور ڈیتھ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا، اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑی بہت مایوسانہ جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر انسان کے اندر پھر ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ والی 8 جو سٹیجز تھیں، اس میں ایک تو آپ لوگوں نے یہ والی سٹیجز کے نیمز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، دوسری کون سی سٹیج کس عمر سے لے کے کس عمر تک ہوتی ہے، ایک تو آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے، اور کس سٹیج کے اندر مین کمپوننٹس کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے مین کمپوننٹس یہ جو اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے اسی کے اندر سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا کنسپچول بھی آتا ہے. جیسے یہ انیشیٹو ورسز گلٹ کیا تو وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس طرح کا سینیریو بنا کے دے دیں گے کہ سنا ایک بچی ہے اور وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو ہے نا مختلف ایکٹیویٹیز کو اس نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اپنے مورل اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ کون سی سٹیج ہے، تو وہ کون سی ہوتی ہے، انیشیٹو ورسز گلٹ سٹیج ہے. اس طرح کے وہ تھوڑا سا سینیریو بنا کے آپ سے ایم سی کیوز پوچھتے ہیں. اوور آل یہ والی سٹیجز بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. اس کے اندر یہ والی جو ہیڈنگز ہیں مین یہ آپ لوگوں نے اندر یاد کرنی ہے، جو ایجز ہوتی ہیں وہ یاد کرنی ہے، اور جو اس سٹیج کے جو نیم ہوتے ہیں جیسے انڈسٹری ورسز انفیریورٹی، یہ اسکول ایج ہوتی ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے ایسے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی اس کے بعد آگے لارنس کوہل برس کی تھیوری تھی مورل ڈیولپمنٹ کی، ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ لوگوں نے مکس اپ نہیں کرنا ہے. جو پیگٹس تھے انہوں نے جو تھیوری دی تھی نا وہ تھی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی، اور اس کی کتنی سٹیجز تھی 4. اس کے بعد ایرک ایرکسن نے جو ہمیں تھیوری دی تھی وہ کون سی تھی، وہ تھی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی، اس کے اندر سٹیجز تھیں 8. اب ہم لوگ جو پڑھیں گے نا وہ ہے ہماری کوہل برگ کی مورل ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے، اور ان کی جو سٹیجز ہیں انہوں نے ٹوٹلی 6 سٹیجز دی تھی، لیکن انہوں نے 3 لیولز اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا تھا، اور ہر لیول میں انہوں نے جو ہے نا وہ 2 سٹیجز اس کو انکارپوریٹ کیا تھا. اچھا، لارنس کوہل برس کی جو تھیوری تھی مورل ڈیولپمنٹ کی، انہوں نے ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ کی طرح کام کرنا شروع کیا تھا. انہوں نے مورل ایجوکیشن اور مورل ریزننگ کے اوپر بہت زیادہ بات کی تھی. ان کی جو تھیوری ہے وہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ کیسے انسان کے اندر اخلاقی ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے مختلف سٹیجز کے دوران. بالکل سملر ویسی انہوں نے تھیوری دی تھی جیسے پیگٹس نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی سٹیج دی تھی نا، انہوں نے سٹیجز بتائی تھی، اس طرح انہوں نے مورل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز بتائی تھی. کوہل برگ کا یہی بلیو تھا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ویسے ہی فلرش ہوتی ہے سوشل انٹریکشن کے تھرو فلرش ہوتی ہے. پیگٹ نے بھی یہی بات کی تھی، انہوں نے بھی سوشل انٹریکشن پہ ہی بات کی تھی. اچھا، اس کے بعد کوہل برگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ مورل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر مورل ڈائلیماز پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ
کچھ سوچیں آپ کی مائنڈ میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. آپ کوئی نئی اخلاقی کوئی چیز سوچتے ہیں نا, کوئی نئی اخلاقیات, تو آپ کے اندر الجھن پیدا ہوتی ہے. تو جب آپ ان الجھنوں کے اوپر, ان ڈائلیماز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ کے اندر ڈیولپمنٹ پروموٹ ہوتی ہے. فردر انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا کہ فردر آپ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, جب آپ مورل ریزننگ کی ہائر سٹیجز پہ جاتے ہیں تب آپ کے اندر مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کوہل برز کی جو سٹیجز تھی مورل ڈیولپمنٹ کی, اس میں سب سے پہلے مورل ریزننگ کے اوپر جو انہوں نے بات کی تھی, ٹھیک ہے, ان کی جو کال کی جو تھاٹ تھی اس کا مین بیس یہی تھا ایتھیکل بیہیویئر کے اوپر, کہ ایک اخلاقی جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. 6 سٹیجز انہوں نے بتائی تھیں. سٹیجز جو انہوں نے بتائی تھی مورل ڈیولپمنٹ کی, انہوں نے اس میں 3 لیولز بتائے تھے. لیول 1 جو ہوتا ہے وہاں پہ اوبیڈینس اور پنشمنٹ اورینٹیشن ہوتی ہے اور سیلف انٹرسٹ اورینٹیشن ہوتی ہے. لیول 2 کے اندر انٹرپرسنل اکارڈز ہوتے ہیں, کنفارمٹی آتی ہے, اتھارٹی آتی ہے, سوشل آرڈر اورینٹیشن یہ ہوتا ہے. اور لیول 3 کے اندر سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن ہوتا ہے, یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری سٹیجز اب ہم لوگ آگے باری جا کے اس کو ایکسپلین کر کے نا باری باری اس کو ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں. جو سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے لیولز آف مورل ڈیولپمنٹ. پہلا لیول ہوتا ہے پری کنونشنل کا, ٹھیک ہے, پری کنونشنل ہوتا ہے. دوسرا آ جاتا ہے کنونشنل کا, اور اس کے بعد تیسرا آ جاتا ہے پوسٹ کنونشنل کا. جو پہلا ہوتا ہے نا پری کنونشنل کا, یہ کامن ہوتا ہے بچوں کے اندر, اور کچھ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ والا لیول ہوتا ہے ریزننگ کا, چیزوں کو سوچنے کا. وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اخلاقیات کو اس طریقے سے جج کرنا کہ اس کے افیکٹ کیا ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, ٹھیک ہے. پری کنونشنل لیول میں 2 سٹیجز ہوتی ہیں, ایک تو اوبیڈینس اور پنشمنٹ اورینٹیشن. آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ غلط کام کیا تو سزا ملے گی, تو آپ لوگ وہ کام نہیں کرتے. آپ کے اندر یہ مورالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا, اس کے افیکٹس جو ہے نا وہ برے ہوں گے. جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے دوسری اسٹیج سیلف انٹرسٹ اورینٹیشن کی, یعنی کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ والا کام کرنا ہے تو مجھے خود کو فائدہ ہوگا, اپنے فائدے کے لیے آپ لوگ کوئی کام کرتے ہیں, یعنی کہ ڈائریکٹ آپ اس کے کانسیکوینسز کو سوچتے ہیں. یہ ہوتی ہے پری کنونشنل اسٹیج. جو پہلی سٹیج ہوتی ہے انسان فوکس کرتا ہے کہ اس کے ایکشنز کا, اس کے کام کرنے کا رزلٹ کیا نکلے گا. وہیں سے وہ پھر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہوگی, یہ ٹھیک ہوگی. اگر تو اس کو لگے گا کہ یہ چیز جو ہے نا مجھے پنشمنٹ ملے گی, تو اس کو پتا ہے کہ وہ چیز غلط ہے, وہ نہیں کرے گا. جو دوسری سٹیج ہوتی ہے وہاں پہ وہ وہی بیہیویئر اڈاپٹ کرتا ہے جس سے جو ہے نا وہ اس کو فائدہ زیادہ ہو. دوسرے کی ضروریات اور فائدے کا اتنا نہیں وہ سوچتا, لیکن اپنے فائدے کا وہ بہت زیادہ سوچے گا, ٹھیک ہے. اور دوسروں کے ساتھ اگر وہ کنسرن رہے گا بھی صحیح, تو لائلٹی کی بیس پہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے سیلف انٹرسٹ کی بیس پہ ہوگا. یہ پری کنونشنل سٹیج ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری سٹیج آ جاتی ہے یہ ہوتی ہے کنونشنل. یہ ایزیلی ایڈلٹس میں بھی ہوتی ہے, اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں پہ بچے کیا ہوتے ہیں کہ وہ کنونشنل وے میں, روایتی انداز میں چیز کو سوچتے ہیں. وہ اخلاقیات کو جج کرتے ہیں کہ ہر کام کو وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے رولز کے ساتھ, نارمز کے ساتھ, سٹینڈرڈز کے ساتھ اور ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ, کہ یہ کام اگر میں نے کرنا ہے تو میری سوسائٹی اس چیز کو اجازت دیتی ہے یا نہیں کرتی, یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو کنونشنل لیول ہوتا ہے نا, اس کی فردر 2 اور سٹیجز ہوتی ہیں. جو سٹیج ہوتی ہے نا, یہ سٹیج 3 اور سٹیج 4 اس میں آتی ہے, ٹھیک ہے. جو سٹیج 3 ہوتی ہے اس میں کنفارمٹی اور اورینٹیشن آئے گا. سٹیج 4 میں کیا ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر موریلٹی, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کنونشنل کے اندر سٹیج 3 اور سٹیج 4 ہے. سٹیج 3 کے اندر کنفارمٹی اورینٹیشن ہے, اور سٹیج 4 کے اندر لا اینڈ آرڈر موریلٹی ہے. اب یہ جو سٹیج 3 ہوتی ہے نا کنفارمٹی اورینٹیشن, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود کو بالکل ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے اس کی تعریف کریں. گڈ یعنی کہ اچھا بننے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد موریلٹی کو جج کرنا کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے, سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. سٹیج 4 جو ہوتی ہے نا, اس میں انسان یہ سیکھتا ہے, یہ اس میں انسان کا یہی مائنڈ میں ہوتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ قانون کا احترام کرنا, قانون کو فالو کرنا, اور جو بھی ہماری سماجی جتنی بھی روایات ہیں اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ چیز سوسائٹی کو مینٹین رکھے گی, ٹھیک ہے. اور اس کو اپروول نہیں چاہیے ہوتی, جیسے سٹیج 3 میں ہوتا ہے نا کہ اس کو اپروول چاہیے ہوتا ہے کہ دوسرے اس کی تعریف کریں گے, اس کو اچھا سمجھیں گے. یہاں وہ چیز نہیں ہوتی. سٹیج 4 میں جا کے انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے صرف اس چیز کو فالو کرنا ہے تاکہ ہماری سوسائٹی مینٹین رہ سکے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پوسٹ کنونشنل سٹیج ہوتی ہے. پوسٹ کنونشنل سٹیج میں جو ہے نا وہ 2 سٹیجز آتی ہیں, سٹیج 5 اور سٹیج 6. سٹیج 5 میں سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن ہوتا ہے, اور سٹیج 6 کے اندر پرنسپل کانسائنس ہوتا ہے. جو سٹیج 5 ہوتی ہے سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن کی, اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتے ہیں کہ ویلیوز اور لا سے, قانون سے ہٹ کے بھی کچھ عقیدے اور بلیفس انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں, سوسائٹی میں انصاف, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مطلب ایک قانون سے ہٹ کے اس کو پتا ہے کہ یہ ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ بہت ہائیسٹ ایک اخلاقی چیز ہے, تو یہ سوشل کانٹریکٹ اورینٹیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چھٹی اور جو سب سے آخری سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرنسپلڈ کانسائنس کی, ٹھیک ہے.
اس میں جو اخلاقی جو ریزننگ ہوتی ہے، جو آپ لوگ سوچ سمجھ کے اپنی اخلاقیات کے بارے میں آپ لوگ سوچتے ہیں، اس کا مین بیس آپ لوگ جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے آپ لوگ ایبسٹریکٹ ریزننگ کو یوز کرتے ہیں، یعنی کہ غیر واضح طور پہ آپ کے اندر کچھ یعنی کہ آپ کو واضح طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ وہ کیوں کر رہے ہیں، بٹ آپ کرتے ہیں کیونکہ قدرتی طور پہ کچھ اخلاقی پرنسپلز ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ لوگ اخلاقیات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کوہل باب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھٹی سٹیج ہے نا، یہ ایگزسٹ تو کرتی ہے، لیکن ایسے لوگ جس کے اندر یہ والی سٹیج ایگزسٹ کرتی ہے ان کو فائنڈ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس سٹیج کو بہت زیادہ کم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پرنسپل کنسائنس کی وہ سٹیج ہوتی ہے نا کہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز کے اوپر آپ لوگ بات کرتے ہیں، اس سٹیج پہ انسان نہیں پہنچ سکتا، کوئی مطلب بہت کم لوگ جو ہے نا وہ اس پہ پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے یاد بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی سٹیج کے اندر کون کون سی دو سٹیجز آ رہی ہیں اور ان دو سٹیجز کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باقی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز اس میں سے کچھ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی کنونشنل سٹیج میں کون سی سٹیجز ہوتی ہیں، یا اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ اورینٹیشن میں انسان کیا کرتا ہے، وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے MCQ جاتا ہے، تو اوور آل آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہی ہونا چاہیے۔ اگین میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج پیگٹس کی پڑھی تھی، کوگنائٹیو سٹیجز وہ تھی 4، ٹھیک ہے، اور اس میں جو سینسری موٹر تھی، اس کے بعد پری کنونشنل تھی، اس کے بعد نہیں آئی تھنک سو پری آپریشنل تھی، سوری، ہاں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی وہ یہاں سے ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے ہم لوگوں نے پیگٹس کی پڑھی تھی، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ 4 سٹیجز تھی، سینسری موٹر، اس کے بعد پری آپریشنل سٹیج، پھر کنکریٹ آپریشنل، اس کے بعد فارمل آپریشنل۔ آپ لوگوں نے ایک نیم یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایرک ایرکسن کی مورل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز پڑھی تھی، وہ تھی 8، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو 8 سٹیجز ہے یہ آپ لوگوں نے نیم یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد کوہل برل کی جو مورل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں وہ کتنی تھیں؟ 6، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 جو ہے نا سٹیجز، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کے بھی نیمز یاد رکھنے کہ پری کنونشنل، پھر کنونشنل، اور پھر اس کے بعد پوسٹ کنونشنل، ٹھیک ہے۔ اب میرا گلا تھک چکا ہے بالکل، مجھے اپنی دعا میرے لیے آپ لوگ پلیز ضرور 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 کر دیجیے گا میرے لیے، اور چینل کو اگر آپ لوگ سبسکرائب کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے آپ لوگ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔